बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि जो कदम मैं उठाने जा रही थी अगर किसी को पता चल जाता तो ख़ानदान में बदनामी भी होती और ताल्लुकात भी ख़राब होते। आज मेरे भतीजे की शादी थी और उसकी शेरवानी के साथ एक ख़त पड़ा मिला कि फुप्पो मेरी जगह ये शेरवानी पहनकर सहरा बांधकर दुल्हा बन जाओ। मैं इस वक्त एक ज़रूरी काम में उलझा हुआ हूँ, जल्द आने की कोशिश करूँगा। उसकी चिट्ठी पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अब मैं क्या करूं। अगर किसी को बता देती तो बहुत हंगामा मचता। खानदान की इज्जत बचाने का एक ही हल था कि मैं अपने भतीजे की जगह खुद दुल्हा बन जाती और उसके जल्द अज जल्द वापस आने का इंतज़ार करती, और जैसे ही वो वापस आता उसको उसकी असल जगह बिठा देती। सब घर वाले मैरिज हॉल पहुंच चुके थे और मुझे सबके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि दुल्हन पहुंच चुकी है, अभी तक दुल्हा क्यों नहीं आया। मैंने भतीजे को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। ये अच्छी बात थी कि मैं और वो एक ही उम्र और वज़न के थे और हमारी आवाज़ भी एक दूसरे से काफ़ी मिलती थी। लोगों को लगता था कि हम जुड़वा बहन भाई हैं और जब हम बताते कि हम फुप्पो भतीजे हैं तो वो हैरान रह जाते थे। मैंने जल्दी से शेरवानी पहनी और सर पर सहरा बांध कर मैरिज हॉल पहुँच गई। ये सब करते हुए मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था कि अगर किसी ने मेरा सहरा उठा दिया तब क्या होगा। मुझे देखकर सबके चेहरों पर सुकून फैल गया। भाभी फौरन आगे आई और मेरे बारे में पूछने लगी कि बिया कहाँ है। मैंने आवाज़ भारी करके कहा, अम्मी बिया दोस्तों के साथ पीछे बातें कर रही है। भाभी मेरा सहरा हटाने लगी तो मेरी रूह कांप गई, मगर शुक्र है ऐसा किया नहीं, सिर्फ सहरे को दुरुस्त किया और मुझे लेकर स्टेज पर चली गई जहाँ दुल्हन और मौलवी पहले से ही मौजूद थे। मेरे बैठते ही निकाह शुरू होने लगा तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। अब तक तो भतीजे को वापस आ जाना चाहिए था, अब मैं उसकी जगह निकाह तो नहीं पढ़ सकती थी ना। दुल्हन मेरी ही अच्छी दोस्त की छोटी बहन थी और आज अगर मेरा पोल खुल जाता तो जाने क्या होता। मैं दुआएं मांगने लगी कि काश वो जल्दी आ जाए, लेकिन इंसान जो सोचता है वो होता नहीं। वो नहीं आया और अपने भतीजे की जगह मुझे कबूल है कहना पड़ा। असल मुसीबत तो तब पड़ी जब दुल्हन वालों की तरफ से सहरा उठाने की फरमाइश हुई। दुल्हन भी घूंघट में थी। हमारी तरफ के मेहमान भी दुल्हन के घूंघट को उठाने की फरमाइश करने लगे। वो अपना घूंघट उठाने लगी तो उसकी माँ ने कहा, हमारे यहाँ रस्म है लड़का और लड़की बारात वाले दिन अपना चेहरा नहीं दिखाते, बदशगुनी समझी जाती है। वलीमे वाले दिन यानी कल देख लीजिएगा। ये सुनकर मुझे सुकून हुआ। अंदर से अभी भी मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो कहाँ रह गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैंने नज़र बचाकर कई बार उसे कॉल की मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। इतने में रुखसती का शोर उठ गया। मैंने अपनी दोस्त यानी दुल्हन की बहन को तलाश करना चाहा कि कहीं वो नज़र आए तो मैं उससे सारी बात करूं। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात समझ लेगी, मगर शायद वो मेहमानों में मसरूफ़ थी, कहीं नज़र नहीं आई। हम घर वापस आ गए और मुझे पक्का यकीन था कि भाभी ने अपने बेटे का सहरा उतरवा देना है और अगर सहरे के नीचे से मैं निकलती तो फिर तूफान आ जाता। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे पहली ही फुर्सत में दुल्हन को सब बता देना चाहिए था। मैंने ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने का कहा और सबसे पहले घर पहुंच गया। घर आते ही दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे भतीजे के कमरे में ले आई। दरवाज़ा बंद करके मैं गहरी सांस लेकर सोचने लगी कि अब इसे कैसे सारा सच बताऊं। शुक्र है इज्जत बच गई थी और किसी को मालूम नहीं हुआ था कि मैं सहरे के पीछे हूं, मगर अब जाहिर है दुल्हन ने तो चेहरा देखना ही था। मैंने उसे बेड पर बैठने के लिए कहा और सहरा उतार दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि वो दंग रह जाएगी और चीख उठेगी, मगर चौंकने की बारी मेरी थी जब उसने अपना घूंघट उठाया, क्योंकि घूंघट के पीछे दुल्हन की जगह उसकी बड़ी बहन यानी मेरी दोस्त थी। मैं ये सब तवक्का नहीं कर पा रही थी। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। दूसरी तरफ वो भी इंतहाई हैरान नजर आ रही थी। अपनी बहन की जगह वो यहाँ क्यों थी? मैंने उसे देखते हुए हैरानी से पूछा, सबिहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुल्हन कहाँ है? वो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहन ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो घर से भाग गई। इज्जत बचाने की खातिर मुझे उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठना पड़ा। फिर वो चौंक कर पूछने लगी, लेकिन तुम क्यों दूल्हे के भेस में हो? तुम्हारा भतीजा कहाँ है? मैं उसे क्या बताती, जबकि मुझे खुद कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ है। अगरचे वो भी इस शादी पर राजी नहीं था, मगर उसने कहा था कि वो आ जाएगा और अब तक वापस नहीं आया था। मुझे याद आने लगा कि शादी से पहले क्या क्या हो चुका था। मेरे पैदा होने के 2 माह बाद ही भाभी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। यूं मैं फुप्पो बन गई। उसका नाम वैसे तो शाहान रखा गया था, मगर मैं उसे शान कहती थी और वो भी मुझे मेरे नाम से बुलाता था। हाँ, जब कभी उसे मुझसे कोई काम होता फिर फुप्पो कह देता, मगर वरना बिया ही कहता था।
میں نے اسے کبھی بھتیجا نہیں سمجھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ پہلے میری شادی ہو پھر وہ کرے گا، مگر میں ابھی مزید پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کو ہم نے شادی کے لیے منا لیا۔ گھر میں میرے بھتیجے کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور ہم سب بہت خوش تھے کہ گھر میں رونق آئے گی۔ یہ رشتہ میں نے پسند کیا تھا اور اپنی دوست کی چھوٹی بہن سے بھتیجے کی شادی فکس کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ سب کو یہ رشتہ پسند آئے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا، یہاں تک کہ میرے بھتیجے نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اسے بھی لڑکی پسند آئی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ شان بہت الجھا ہوا اور پریشان سا رہتا ہے، ہر وقت سوچوں اور خیالوں میں گم رہتا ہے، اور اس کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک سی ہو گئی ہیں۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا تھا، کبھی کبھی گھر سے باہر جاتا تو جیسے واپس آنا ہی بھول جاتا اور اسے فون کر کے گھر بلانا پڑتا۔ یہ سب مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے شادی کی تیاریوں میں اس کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا، ورنہ میں اس سے پوچھتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ مجھے سارے کام چھوڑ کر شان سے پوچھنا پڑا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس دن بازار سے واپسی پر ہم ایک ریسٹورنٹ کھانا کھانے چلے گئے تو وہاں میں نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ لڑکی رو رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ تھامے اس کو چپ کروا رہا تھا۔ میں نے بھابھی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور ان کو لے کر وہاں سے آ گئی کہ کہیں وہ منظر بھی وہ نہ دیکھ لیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ شام کو اسے اداس بیٹھے دیکھا تو میں اس کے پاس گئی اور پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے، 1 ہفتہ رہ گیا شادی میں اور تم خوش نہیں ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا، بیا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا۔ شادی میں تو چند ہی روز باقی بچے ہیں، اب اگر عین موقع پر انکار کیا گیا تو یہ لڑکی والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، میری دوستی الگ خراب ہوتی۔ مگر میں اسے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا تھا اور میں نے آج تک اس کی کوئی فرمائش نہیں ڈالی تھی۔ مگر یہ فرمائش ایسی تھی کہ جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو، میں کچھ سوچتی ہوں، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شادی میں کچھ دن باقی تھے اور ایسا کرنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا۔ 2 دن بعد شان نے مجھے پوچھا کہ میں نے کیا سوچا، مگر میں کوئی جواب نہیں دے پائی کیونکہ میرے اندر گھر والوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تم اس لڑکی کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی اس بات کو سمجھ لو کہ اب تمہاری شادی نہیں رک سکتی۔ مجھے لگا وہ چیخے گا، چلائے گا، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ مہندی کی رات وہ بہت خوش بھی لگ رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا نہ چل رہا ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تو وہ اسی لڑکی سے بات کر رہا تھا جو اس دن ریسٹورنٹ میں تھی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد شان گھر کے اندر چلا گیا، مگر میں اس لڑکی کے پیچھے گئی اور اسے آواز دے کر روک لیا۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اب میرے بھتیجے کی جان چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ مگر جب اس نے بتایا کہ وہ شان کی گرل فرینڈ نہیں ہے بلکہ اس کے دوست کی بہن ہے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ پھر وہ اس طرح چوری چوری کیوں مل رہی تھی تو وہ گھبرا گئی اور کوئی جواب دیے بنا چلی گئی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کچھ تو الگ اور غلط ہونے کا احساس تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ بارات کا فنکشن اگلی رات کا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ابھی سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو شان کو اپنے کمرے میں رات کے اس پہر مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ وہ کبھی رات کے اس پہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگا اور میں چیخنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا، بیا میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیں، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، کہو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، پلیز بات کو سمجھیں، میں ابھی جا رہا ہوں، کل اسی وقت واپس آ جاؤں گا، میری غیر موجودگی میں معاملے کو سنبھال لیجیے گا۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ چلا گیا۔ میں سر تھام کر رہ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اگلے دن میں نے بڑی مشکل سے سب کو مطمئن کیا اور کہا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے کہا ہے کہ سب میرج ہال جائیں، وہ وہیں آ جائے گا۔ سب چلے گئے اور میں اکیلی اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھک ہار کر اس کے کمرے میں گئی تو شیروانی کے ساتھ ایک چٹھی پڑی تھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے شروع سے ساری تفصیل اپنی دوست کو بتائی کہ کیسے میں دلہے کی جگہ ہوں اور کیوں ہوں۔ وہ سن کر کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہارا بھتیجا اسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے جس کو وہ پسند کرتا تھا۔
میں نے کہا نہیں، وہ بھاگا نہیں ہے، اس نے مجھ سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے ورنہ وہ آ جاتا، مگر اس نے کچھ بتایا بھی تو نہیں ہے کہ وہ گیا کہاں، ورنہ میں اسے تلاش کرنے ہی نکل جاتی۔ میری دوست کہنے لگی، بیا ایسا کرتے ہیں اس کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے۔ ہم دونوں نے مل کر سارا کمرہ چھان مارا، لیکن کچھ بھی ایسا نہ ملا جس کی بنا پر کوئی ثبوت ملتا۔ اب سوائے انتظار کرنے کے اور کوئی حل نہیں تھا۔ اتنے میں نیچے سے مہمانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جلدی سے کپڑے بدل کر نیچے بھاگی اور جا کر سب کو کہہ دیا کہ دلہا اور دلہن تھکے ہوئے تھے، اسی لیے بغیر کوئی رسم کیے وہ کمرے میں جا چکے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ پھر میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میرا خیال ہے تم بھی اب اپنے گھر جاؤ۔ اسے بھیجنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ شان کے بارے میں سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ آنکھ تب کھلی جب بھابھی میرے دروازے پر دستک دے کر ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ مجھے اٹھانے کے بعد یقیناً بھابھی اب شان اور اس کی بیوی کو اٹھانے اس کے کمرے میں جاتی، اور کمرے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں میں نے دروازہ بند کیا بھی تھا یا نہیں۔ میں بوکھلاتے ہوئے اٹھ کر بھاگی، مگر جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا میں وہیں جم کر رہ گئی، ساکت ہو گئی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر تھا وہ کسی طور بھی یقین کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سامنے والے کمرے سے شان اسی لڑکی کے ساتھ نکل رہا تھا جو میری دوست کی چھوٹی بہن تھی اور کل بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے 2-3 بار پلکیں جھپک کر دیکھا، مگر سامنے والا منظر نہیں بدلا۔ جو میں دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ شان کب کمرے میں پہنچا؟ اور یہ لڑکی تو کل تھی ہی نہیں، یہ شان کے کمرے سے کیسے نکل سکتی ہے؟ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دوسری طرف وہ دونوں ایسے مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے دیکھ کر شان مسکرایا اور اشارے سے شکریہ بولا، مگر میری تو تجسس کے مارے بری حالت تھی کہ یہ سب کیا تھا اور کیسے ہوا۔ وہ کب آیا، کب وہ لڑکی اس کے کمرے میں پہنچی؟ وہ تو بھاگی ہوئی تھی، ہمارے گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ بہت سارے سوالات تھے جنہوں نے میرے ذہن میں بھونچال مچایا ہوا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بہت خوش ہیں اور ان میں بہت پیار ہے۔ میں باقی گھر والوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ پوچھ نہیں پائی۔ میں نے فون کر کے اپنی دوست کو بھی سب بتا دیا اور وہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکی ایک لمحے کو اپنی بہن کو دیکھ کر گھبرا گئی، مگر پھر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ میں اور میری دوست اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی شان اور وہ لڑکی شیزا جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، مگر ناشتے کے بعد وہ دونوں کہیں باہر چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ دونوں کہاں جا رہے تھے؟ میں اور میری دوست ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلے تاکہ دیکھ سکیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کہیں چلے گئے۔ ہم دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ وہ دونوں تو ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بچپن کے دوست ہیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ شادی سے پہلے ان کی کبھی آپس میں بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور میری دوست پریشانی سے انتظار کرتے رہے کہ کب ان کی واپسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف بھابھی کو تو جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے کئی بار پوچھا کہ شان کہاں گیا ہے، تو کہنے لگی میاں بیوی ہیں، گھومنے پھرنے گئے ہیں، ولیمے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ یہی بات میری پریشانی کی وجہ بن رہی تھی۔ میں نے دوست کو واپس اس کے گھر بھیج دیا اور خود پریشانی سے ولیمے کے انتظامات کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں صبح 10 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور اب 3 بج رہے تھے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے میری ایک کلاس فیلو کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے جو بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا، تمہیں اپنے بھتیجے کی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ میں نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے، وہ پولیس وین میں بیٹھا ہوا تھا، اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر میں چکرا گئی کہ وہ تو شیزا کے ساتھ گھر سے باہر گیا تھا، پولیس کے ہاتھ کیسے چڑھ گیا؟ اور شیزا کہاں تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ تم پولیس وین کا پیچھا کرو اور مجھے لوکیشن بھیجو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے بھائی کی گاڑی نکالی اور بغیر کسی کو بتائے اس ایڈریس پر پہنچی جہاں کا ایڈریس مجھے اس کولیگ نے سینڈ کیا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر میں وہاں پہنچی تو دیکھا میرا کولیگ سچ کہہ رہا تھا۔ میرا بھتیجا شان پولیس والوں کے ساتھ تھانے سے باہر نکلا اور وین میں بیٹھ گیا، اور وہ لڑکی شیزا جو اس کی بیوی بنی پھر رہی تھی وہ اسی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی چلی گئی۔ میں نے بھی محتاط ہوتے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح شان پرسکون ہو کر بیٹھا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ اسے پولیس نے پکڑ رکھا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں اور وہ بہت مزے سے پولیس والوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے رکی اور پولیس سب کے ساتھ اندر گئی۔ شاید وہ سب یہاں ریڈ کرنے آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جس لڑکی کو وہ گرفتار کر کے لائے تھے اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔
وہ تو وہی لڑکی تھی جسے شان پسند کرتا تھا. اس کو کیوں پکڑ رکھا تھا پولیس نے؟ اور شان اتنا چپ کیوں تھا؟ اس کی دوست کو پکڑا گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پکڑوانے میں شان کا ہی ہاتھ تھا. تھوڑی دیر میں سب پولیس اسٹیشن واپس گئے اور شان اور وہ لڑکی شزا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے خوشی خوشی تھانے سے باہر آئے. مگر مجھے بالکل سامنے دیکھ کر ان کی رنگت فک ہو گئی. شان ہکلاتے ہوئے بولا، بیا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں میرا بھتیجا کھو گیا تھا، اس کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی. وہ دونوں شرمندہ ہو گئے اور شان مجھے کہنے لگا، آپ گھر چلیں میں سب بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ نہیں، گھر جا کر بہت کام ہوں گے، تم دونوں مجھے ابھی ساری بات بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں. شان کہنے لگا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا. یہ سارا کھیل تب شروع ہوا جب میں کالج میں تھا. تب وہاں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا. اس کا نام سحر تھا، وہی لڑکی جس کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے. سحر سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی. اس میں زیادہ کمال اسی کا تھا، میرا نہیں. اسی نے ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. یوں میں سحر کے گروپ میں شامل ہو گیا اور ان لوگوں کے ساتھ میری دوستی گہری ہوتی گئی. ایک دن سحر کالج نہیں آئی. اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ کالج کی پچھلی گلی میں اس کا ایک دوست کھڑا ہوگا، اس کے پاس میرا بیگ ہوگا، وہ لے لو. میں نے ایسا ہی کیا. اس عجیب و غریب حلیے والے لڑکے سے سحر کا بیگ لیا اور اس کے گھر دینے گیا تو اس نے دروازہ نہ کھولا اور کال کر کے کہنے لگی یہ بیگ فلاں پتے پر رکھا ہو. مجھے تھوڑا عجیب لگا مگر میں نے ویسا ہی کیا کیونکہ میں اپنی دوست کو ناراض نہیں کر سکتا تھا. پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا. وہ مجھ سے بیگ منگواتی اور مختلف جگہوں پر جا کر رکھ دینے کا کہتی اور مجھے اپنی قسم دے کر کہتی کہ اسے کھول کر مت دیکھنا. تب تک میں کالج سے فری ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس کے کام آتا رہتا تھا. پھر ایک دن مجھے شک اور تجسس ہوا کہ اس بیگ میں کیا ہے، اسی لیے میں نے راستے میں اس بیگ کو کھول کر دیکھ لیا اور میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس میں سفید چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ تھے جن کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ سحر اور اس کے ساتھ ہی غلط کام میں ملوث ہیں اور جانے انجانے میں بھی شامل ہو گیا ہوں. اس دوران میری شادی طے ہو گئی مگر میں پہلے خود کو اس معاملے سے نکالنا چاہتا تھا اور پھر شادی کرنا چاہتا تھا. اسی لیے آپ کو جھوٹ کہا کہ کسی اور کو پسند کرتا ہوں. اس دن میں سحر سے 2 ٹوک بات کر رہا تھا ریسٹورنٹ میں اور وہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر میری مہندی کی رات اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں کل ان کا سامان جا کر ایک خاص جگہ پہنچاؤں ورنہ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے. مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا، اسی لیے میں سیدھا پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے شزا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا. آگے کی کہانی شزا نے سنائی. کہنے لگی میرے ابا بہت سخت ہیں، اسی لیے میں نے ان سے یہ بات چھپائی کہ میں پولیس میں نوکری کرتی ہوں. یہ بات صرف میری ماں کو پتہ تھی. ہماری ٹیم ان دنوں یہی سراغ لگا رہی تھی کہ کالج کے لڑکے لڑکیوں میں کون غلط اشیاء بانٹ رہا ہے اور کون کون اس سب میں شامل ہے. شان نے ہمیں سب کچھ بتایا تو ہم نے رات کو ہی آپریشن کر کے انہیں پکڑنے کا پلان بنایا. مگر میں عین وقت پر یہ سب کسی کو بتا کر شادی کینسل نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی جگہ اپنی بہن اور شان نے اپنی جگہ آپ کو بھیج دیا اور ہم ساری رات چھاپے مار کر ان سب مجرموں کو پکڑتے رہے جو نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے تھے. پھر صبح 9 بجے ہم واپس آئے اور کمرے میں چلے گئے. سب پکڑے گئے تھے، صرف یہ لڑکی رہ گئی تھی، اسی لیے ابھی ہم اس کو پکڑنے آئے تھے اور آپ ہمارا پیچھا کرتے یہاں پہنچ گئی. ساری کہانی سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ سب ٹھیک ہے، مگر ابھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ چلو اب پہلے تم لوگوں کا نکاح ہوگا اور پھر ولیمہ. ہم میں سے کسی کو شزا کی پولیس کی نوکری پر اعتراض نہیں تھا اور یوں ایک ہنسی خوشی والی نئی زندگی کا آغاز ہوا. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.